अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जिसमें हम उन शख्सियात का इंटरव्यू करते हैं। हमारे साथ जो हैं एक और अहम शख्सियत मौजूद हैं और आई नो कि आप उनको भी जानते होंगे। जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ शेर अली अरबाब साहब की, मेंबर नेशनल असम्बली हैं और उसके साथ साथ जो हैं वो चेयरमैन हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक के हैं। और इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। और सर, हमारे प्रोग्राम के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी कोशिश होती है हम उन तमाम शख्सियात को लेकर आएँ जिनकी हमें रिक्वेस्ट आती है। सो सीपैक के हवाले से आपका एक अहम रोल है और पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आपके ऊपर जो है वो वोट ऑफ एतमाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगा वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, सीपैक जिसे हम बोलते हैं गेम चेंजर, उस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ सीपैक पार्लियामेंट्री कमेटी चेयरमैन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। सीपैक वाकई गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं है। सीपैक के अंदर पहले फेज़ में जिस तरह आपने देखा पावर प्रोजेक्ट्स बने, पावर प्रोजेक्ट्स हुए, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मोटरवे के प्रोजेक्ट्स हुए, सड़कें बनी। ये रिक्वायर्ड था, एज प्री रिक्विजिट था कि हमारे जो मुल्क में बिजली की कमी है या जो सड़कें हमारी क्वालिटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके हवाले से लेकिन सीपैक इससे बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत बड़ा है। बेसिकली सीपैक का जो क्रक्स है वो है हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इसके अलावा कनेक्टिविटी, पीपल एक्सचेंज और गवादर, और उसके अंदर जो गवादर का पोर्ट है और उसके अंदर जो डेवलपमेंट होनी है। सो बिल्कुल पोटेंशियली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ गेम चेंजर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो है वो अपना इलेक्शन लड़ा, ठीक है। सो आपने पीटीआई को क्यों चुना, क्या खास वजह थी? ये बेसिकली थोड़ी पुरानी बात है। 2000 आई थिंक 11 था, मैं यहाँ पे आई डोंट नो 11, शायद 11 12 मैं यहाँ पे यूएन में था, इस्लामाबाद में, फेट में मेरा ऑफिस था, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ मैं काम करता था, लेकिन था यूएन एजेंसी में। तो वहाँ पे उस वक्त से वो मुल्की हालात मैं देखता था टीवी पे, खासकर कराची में उस ज़माने में हर रोज़ बेतहाशा कत्ल होते थे। सो मुझे बड़ा अफसोस होता था, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी हमने नौकरियाँ ही की थी। लेकिन ये था कि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड था, जो ख़ानदान था, उसमें सियासतदान भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे। तो वहाँ से फिर हमने कहा, अब पहली दफ़ा मेरे वालिद मरहूम ने फैमिली ट्रेडिशन छोड़ा और अर्ली 2011 में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल की। ये लाहौर और कराची के जलसों से पहले। और हमारे उस वक्त ख़ानदान में, हमारे अपने ख़ानदान में मेरे वालिद के कज़न फेडरल मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। सो एक नज़रियाती सोच थी कि जी हमने एक ऐसी जमात में आना है जो कि ट्रेडिशनल जमातों से हद दर्जे अलग हो। ओके, तो मुझे ये बताइएगा, जब आपने इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह से आप अपने इलाके से जो है वो इलेक्ट हुए, तो अपने इलाके के लिए, पेशावर से आपका ताल्लुक़ है, तो अपने इलाके के लिए आपने अब तक जो है वो क्या क्या आसानियाँ पैदा की और किस तरह से आप उन लोगों के लिए जो है वो फैसिलिटेट करना चाहेंगे आप? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो हमने वहाँ पे एक सर्वे भी किया था। हमारे इलाके में 2-3 बहुत बड़े जो इश्यूज़ हैं, एक बिजली का, गैस का, एम्प्लॉयमेंट का, और उसके बाद बाकी चीज़ें। सो हमने गैस और बिजली में ज़्यादातर फोकस किया है कामों पे। अभी भी पेशावर के लिए 20 अरब के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक पेशावर के अंदर बेशतर जो फीडर्स हैं वो मीटराइज भी हो जाएंगे, केबलाइज भी हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रिड स्टेशन हैं, अपग्रेड हो जाएंगे, नए ग्रिड स्टेशन बनेंगे। तो जो हमारा 2-3 चीज़ों का प्रोग्रेस था, एक ये प्रॉमिस था, एक बिजली का था, गैस में भी इसी तरह ऑपरेशनल फेजेस जो हैं तकरीबन 9 से 10 ऑपरेशनल फेजेस, जिससे पेशावर के गैस में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। वो प्रोसेस में है, उस पर काम हो रहा है। और मेरे हल्के में तकरीबन अब मैं जो 54 किलोमीटर का तकरीबन जो पुराना पानी का पाइप है वो चेंज होकर नया हो जाएगा। सो 3 जो हमारी थी, बिजली, पानी, गैस, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं, इस पे हमने किया था। बाकी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं
اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں، بٹ وہاں پہ زیادہ تر جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ ایم پی ایس بھی کنٹریبیوٹ کریں. سو کلیکٹیولی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، پشاور کے لوگوں کے لیے بہتری لے کے آئیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ وداؤٹ اکنامک کرائسس جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے. تو جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں اس طرح کنسسٹنٹلی نہیں ہوگی تو آپ کے جو اکنامک منصوبے ہیں وہ اس طرح سے تکمیل نہیں پا سکتے. مینس آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، یا پھر اکنامک جو ہے وہ گروتھ نہیں اورینٹیڈ نہیں ہوگی، گروتھ بنیادی بات یہ ہے، ادارے جو ہیں وہ تب ٹھیک ہوں گے اور اپنے دائرے میں کام کریں گے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور جب پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل بیکنگ ہوگی. اب میں مثال کے طور پہ بحیثیت یا سیاستدان اگر ایک ادارے کو دیکھوں گا کہ یار یہاں پہ یا میں اپنے بندے بھرتی کروں گا، یا یہاں سے جو ہے میں اپنے یہاں سے میں اپنے حلقے کے لیے جو ہے وہ فنڈ نکلوا کے یا وہاں سے وہ کر کے وہ کروں گا، تو اس طرح تو ادارہ نہیں بنتا. ادارہ جو ہے انسٹیٹیوشن یہ، لیکن اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ادارے لوگوں سے بنتے ہیں. آپ کوئی قانون بنا لیں، اس کو جب تک اچھے مخلص ذمہ دار اور پروفیشنل ایماندار لوگ نہیں ہوں گے ادارے نہیں بن سکتے. چھوٹی سی مثال، جاپان میں جب ان کو شکست ہوئی ورلڈ وار 2 میں، امریکیوں نے ان کا آئین بنایا، وہی آئین ابھی بھی چل رہا ہے. جاپان کو آپ دیکھ لیں، اس وقت کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا سسٹم لوگ چلاتے ہیں. لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو سسٹم ایسے ہی ہوگا جس طرح پہلے سے جس طرح چل رہا ہے. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جب تک جو ہے وہ پیسفل ایک انوائرمنٹ نہیں ملے گی، کوئی بھی کام جو ہے وہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا. ابھی یہ دیکھیں، ابھی تک اس ملک میں کسی پرائم منسٹر نے 5 سال نہیں گزارے. یہ ابھی کوئی تیسرا ٹرم ہے جو کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی کا، جس کو کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی وہ کر دیں. تو یہ چیزیں جب آپ لوکل گورنمنٹ دیکھ لیں، لوکل گورنمنٹ آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا ملک آگے نہیں جا سکتا، چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوگی. سو کنٹینیوٹی ضروری ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی بات کی ہے پولیٹیکل، جیسے کہ ہمارا کوسچن بھی تھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، تو آپ نے کہا کہ جو ہے وہ مین پاور سے جو ہے وہ سسٹمز جو ہیں وہ چلتے ہیں. بالکل میں آپ کی بات سے مخلص اچھے اور ایماندار لوگوں سے. تو مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم پولیٹیکل طرف تھوڑا سا آ ہی گئے ہیں، تو کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں، جیسے کہ اپوزیشن پارٹیز چاہتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ اب ریوائز کر دیا جائے، گھر بھیج دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا یہ بات پاکستان کے حق میں ہے؟ اب دیکھیں کہ پوائنٹ آف ویو کی بات ہے نا، اپوزیشن کی جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی ضروری ہے اور اس حکومت کو اپنے 5 سال پوری کر لینی چاہیے، اور اگلی حکومت جس کی بھی ہو اس کو بھی 5 سال مکمل کر لینی چاہیے. سو ایک جو ٹرینڈ ہے، ہر جگہ 3 سال، یہ جی 3 ٹرمز حکومتیں آئی ہیں، ہر جگہ پہ کسی نے کوشش، ہر کسی نے کوشش کی ہے کہ جی اس حکومت کو گھر بھیج دو. پھر تو پولیٹیکل جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، سسٹم کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا آپ کیا کہتے ہیں اس کرنٹ سچویشن میں کس طرح سے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے، کنٹرول رکھا جائے، جبکہ آئے دن اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم جی پارلیمنٹ کا رخ کریں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کا رخ کریں گے، لاک ڈاؤن کریں گے. اس سے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربنس، احتجاج اور پروٹیسٹ کرنا ہر ایک فرد کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن اس حد تک کہ کار سرکار اور ملک میں ڈسرپشن نہ ہو. تو ود ان دا کانسٹیٹیوشنل مینز جتنے بھی پروٹیسٹ اپوزیشن کرنا چاہیں ان کو حق ہے وہ کرے، بلکہ ہمیں حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہ ہو. ہاں اگر اس سے تجاوز کریں گے تو وہ قانون ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور اصولاً ہر کسی کے لیے، وہ سیاستدان ہو، وہ سرکاری افسر ہو، وہ ملٹری افسر ہو، وہ جج ہو، وہ عام شہری ہو، قانون رول آف لا اس ملک میں آنا چاہیے اور ضروری ہے. اس کے بغیر چیزیں آگے نہیں جا سکتی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، بینگ چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی، آپ جو ہیں گوادر میں کتنی دفعہ آپ نے وزٹ کیا؟ ہم گئے تھے لاسٹ ایئر اور ہم اس سال دوبارہ جا رہے ہیں. اس سال دوبارہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اسلام آباد میں یہ جو کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں سی پیک کے حوالے سے، کیا وہ کانفرنسز جو ہیں وہ فروٹفل ہیں؟
کیا یہیں پہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ وہاں پہ ہمیں اون گراؤنڈ جا کے اس طرح کی کانفرنسز ان علاقے کے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے اور ان علاقے کے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے سی پیک کے پروجیکٹس میں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، پروجیکٹ گوادر میں ہو، لسبیلا میں ہو، کوئٹہ میں ہو، ملتان میں ہو، پشاور میں ہو، کہیں بھی ہو، لوکل اونرشپ اور لوکل جو پاپولیشن ہے ان کو اس کے فائدے ملنے ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی پروجیکٹ فروٹفل نہیں ہو سکتا. بلوچستان میں پھر زیادہ سینسٹیو ہے بیکاز ادھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات خاص کر آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کی وجہ سے، اور جس طرح ہم نے دیکھا بھی ابھی نندن اور اس طرح کے ایشوز، تو ادھر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو اس پروسیس کا حصہ بنایا جائے. بیکاز اگر وہ ایلینیٹ ہوں گے تو وہ کسی وہ غلط طرح چل پڑیں گے اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دوسری جہاں تک کانفرنسز کی بات ہے، بیسیکلی ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک باڈی آف نالج بن جائے، کوئی کنسلٹیشن ہو جائے، کچھ سفارشات آ جائیں، کچھ تجاویز آ جائیں جو کہ وہ سرکار کو دیں اور سرکار اس سے فائدہ اٹھائے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جہاں تک آپ کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پلان میں ہے ہم انشاءاللہ گوادر میں جا کے ایک کانفرنس ادھر بھی کریں گے. ابھی انشاءاللہ اس فیز میں ہم اگلے مہینے ہم گوادر جائیں گے. پارلیمانی کمیٹی جو ہم نے لاسٹ ایئر وہاں وزٹ کیا تھا اور جو وہاں کے اس وقت کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے. اس کے بیچ میں بھی ہم لوگ گوادر کے اوپر میٹنگیں کرتے رہے ہیں، لیکن ہم وہی آپ کی والی بات کہ ہم گراؤنڈ جا کے چیزوں کو دیکھیں گے. بالکل. لیکن جس طرح سے ابھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس میں وہاں کے مقامی لوگوں کو نہ شامل کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک زیادتی ہے. دیکھیں، یہ تو پھر اسپیسیفکلی بتائیں گے کہ کس پروجیکٹ میں کہاں پہ لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا. تو کیا چائنیز کمپنیز جو یہاں پہ پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اسپیشلی گوادر میں، کوئٹہ میں، اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو اکراس دا پاکستان چل رہے ہیں انڈر دی امبریلا آف سی پیک، سو ان لوگوں کو کیا کمپیلڈ کیا جائے گا یا پھر کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی لیجسلیشن کی جائے گی کہ یار وہاں پہ جو چائنیز کمپنی جو کام کر رہی ہیں ان کو کہا جائے گا، ان کو کوٹا سسٹم دیا جائے گا شروع میں کہ اتنے پاکستانی آپ نے شامل کرنے؟ منسٹری آف پلاننگ سے ڈیٹیل مانگی تھی اور ایز پر یہ خیال میں ارلی لاسٹ ایئر کی بات ہے، 70 to 75% اسٹاف سی پیک پروجیکٹس میں پاکستانی ہیں. جو شاید میں نے دیکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے 80% ہو، مور دین 75%. باقی جو 20% ہیں جو زیادہ تر ہائیلی اسکلڈ اور ہائیلی ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ چائنیز ہیں، بٹ اس کے علاوہ بہت سارا 80% اسٹاف لوکل ہے. سو ایز فار ایز امپلائمنٹ از کنسرنڈ اس سینس میں لوکل اسٹاف تو انگیج ہو رہا ہے. جہاں تک آپ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں، بالکل جو گوادر کے اندر لوگ ہیں ان کو کافی حد تک انگیج کیا بھی گیا ہے، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سو آپ کا اس میں کتنا کردار رہے گا اس کی مزید بہتری کے لیے؟ ہم اس کی اوورسائٹ کریں گے. ہم جو لائن منسٹریز ہیں ان کو بلا کے ان سے اپڈیٹ لیں گے اور پھر ان کو ریکمنڈیشنز کریں گے اور یا ڈائریکشنز دیں گے کہ اس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں. اچھا، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں یا اپوزیشن لیڈرز یا ان کے پارٹی کے جو ممبران ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی سی پیک کے حوالے سے بریف کیا جائے تاکہ کیونکہ ایک نیشنل کاز ہے، نیشنل انٹرسٹ کی جہاں پہ بات ہو؟ وائی اونلی لک ایٹ نارتھ اینڈ ویسٹ، وائی ناٹ ٹوورڈز دا ایسٹ؟ تاکہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات طے پائے جائیں کشمیر کے اوپر اور باقی، وائی ناٹ یہاں پہ؟ ہم نے یورپ میں جنگوں میں انہوں نے اربوں کروڑوں لوگ ایک دوسرے کو مارے، وہ ایک بلاک بن گئے. بالکل، وائی ناٹ ہم؟ بٹ ایشوز ہیں، ایشوز اوبیسلی نہ ہم کشمیر پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ ہم وہ جو انڈین اسپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں. بٹ یہ ساری چیزیں ایونچولی اگر حل ہو جاتی ہیں اور یہ چیزیں تو ہمارے عوام کے مفاد میں، اس خطے میں امن ہمارے عوام کے مفاد میں، اور سرکار کیوں بنتی ہے؟ عوام کے لیے بنتی ہے نا. اچھا، الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سے مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے؟ مڈ ٹرم الیکشن میں نہیں دیکھ رہا کہ ہو رہے ہیں، ہوگا تو ٹینور کے آخر میں ہوگا. اور اکثر وہ ٹاک شوز میں کہتے ہیں حکومت جائے گی، ہم کہتے ہیں حکومت جائے گی تب جائے گی جب کیئر ٹیکر آئیں گے اور ٹورڈز دی اینڈ جائے گی. بالکل. لیکن پرسنلی اگر ہم آبزرو کرتے ہیں، کیونکہ بینگ اے فیلڈ جرنلسٹ ہمارا یہ ماننا ہے اور ہمارا بلیو بھی ہے ٹف فائٹ ہوگی کہ تھوڑا سا ٹف ہے، اور ویسے بھی ٹھیک ٹھاک ٹف ہے، تھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ٹف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے. لیٹ سی کہ آفٹر 5 ایئرس جو ریزلٹس ہیں، ریزلٹس اتنے جلدی نہیں آتے. اس کو اٹ ٹیکس ٹائم. ایوری تھنگ
needs time. اس حوالے سے آپ دیکھیں دو تین چیزیں. ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ڈائنامکس کے اوپر اور لوکل ڈائنامکس کے اوپر ہیں. وہ آپ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے ملک کے لیے کوئی ایک تجزیہ نہیں درج کرتے, اور وہ بھی ضلع لیول پہ کہیں نہیں, تحصیلوں کے لیول پہ ایک تحصیل میں ایک طرح کی ڈائنامکس ہوگی. پشاور کی بات کر رہا ہوں, 2-3 ڈفرینٹ. ہاں, اور وہی والی بات. لیکن ہمیشہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے الیکشنز میں جانا ٹف ہوتا ہے, بیکاز انہوں نے ان سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, اور ہمیشہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتی ہے. سو ٹف ہوگا. لیکن پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے لوگوں کو ٹکٹ دیں, اور ہم کیسے اپنی الیکشن کی اسٹریٹجی اور کیمپین ڈیزائن کریں. اسی طرح مڈ ٹرم الیکشنز کا تو کوئی سوال ہی انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا. جو اگلا الیکشن ہے وہ ابھی اس پہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تحریک انصاف بھرپور طریقے سے تیاری میں جائے گی, اور ہم یہ امید کرتے ہیں جس طرح کی کچھ چیزیں جس طرح ٹریجیکٹری پہ جا رہی ہیں, اکانومی کے حوالے سے بھی امپروومنٹس جو آ رہی ہیں, انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے, ایون انفلیشن کے حوالے سے, تو اگر یہ ہم نے سسٹین کیا اور آخری 2 سال حکومت میں ہم نے اچھی گروتھ رجسٹر کی, تو ویل گو, ہم الیکشن میں جائیں گے پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ. چائنا اس سال جو ہے وہ ایئر آف آکس سیلیبریٹ کر رہا ہے, اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ 70 ایئرس آف اٹس جو ہے اپنی اس حوالے سے سیلیبریشن کر رہی ہے. چائنیز نیو ایئر چل رہا ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے چائنا کو؟ تو ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ کو ہمیں خوشی ہے کہ چین جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, اور ہم ان کو یہ اشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کا ایک آل ویدر دوست ہے, اور ہر جگہ پہ جہاں پہ ان کو پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم وہاں پہ موجود ہوں گے. اور سی پیک جو ہے وہ ایک ہماری دوستی کا ایک بے مثال نمونہ ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم اور چین جتنے بھی ہماری نیشنل آبجیکٹیوز ہیں, یا جو ہماری نیشنل انٹرسٹس ہیں میوچول, ہماری بھی اور ان کی بھی, ان کو پرسو کرنے کی خاطر اور بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں, اور بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں, تاکہ اس خطے میں امن, امان, کنیکٹیوٹی, پیپل ایکسچینج اور اکنامک پراسپیرٹی جو ہے اور بھی پروان چڑھے. اچھا, ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ لینگویج جو بیریئر ہوتا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ معاون ثابت ہوتا ہے, مفید ثابت ہوتا ہے مختلف قوموں کے لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں چائنیز کو جو ہے بیچ میں انڈلج کرنا پڑے گا, چائنیز لینگویج کورس کرانے پڑیں گے بچوں کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ چیزیں مارکیٹ فورسز بھی ڈٹرمن کرتی ہیں اور ہماری پالیسی بھی ڈٹرمن کرتی ہیں. میں جب یو کے پڑھنے گیا, میں جب لنڈن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ میں اترا ایز اے اسٹوڈنٹ, تو مجھے ادھر بھی ایئرپورٹ پہ میجورٹی, بیکاز سپٹمبر میں ان کا ٹرم سٹارٹ ہوتا ہے, میجورٹی اسٹوڈنٹ میں چائنیز میں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہم نے یورپ نہیں بھیجنا اور ہم نے ویسٹ نہیں بھیجنا. سو وی ہیو ٹو ہیو این اوپن, ہمیں عربک بھی سیکھنی چاہیے, ہمیں چائنیز بھی سیکھنی چاہیے. اگر ہمارے انٹرسٹ ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمیں فارسی اور دری کو بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں فرینچ. سو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آگے کس طرح پھیلنا چاہتے ہیں, اور اس طرح. تو یہ تعصب واسب کی یہ زبان نہیں ہونی چاہیے اور وہ زبان نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمیں اس چیز نے خراب کیا ہے, اور ہمیں مزید خراب نہیں ہونا. ہمیں اس دنیا میں ایک ذمہ وار ملک کی طرح اور ایک اکنامک پاور ہاؤس بن کے ابھرنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا ذہن کو اور دلوں کو اور سرحدوں کو کھولنا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی سب سے اچھی کیا بات لگتی ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کی کافی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بات سنتے ہیں. مطلب ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, لوگ کرتے بھی ہیں. بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے, یا لیکن جو کرنا چاہتے ہیں یا جو کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. میں نے یہ سنا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی باقی پارٹیوں کی اس میں اس طرح کی کھل کے باتیں نہیں ہوتی. تو خان صاحب میں یہ ہے کہ سننے کا مادہ بہت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے یہ ہی از ویری سینسٹیو ٹو دا پلائٹ آف دا پور. تو غریبوں کے لیے جس طرح کی پناہ گاہ ہو گئی یا باقی اس طرح کی انیشیٹو ہو گئے, تو بہت زیادہ سینسٹیو ہے اس معاملے میں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی خوبیاں ہیں خان صاحب میں جو کہ ہمیں پسند ہے. اپوزیشن لیڈرز میں کون سے لیڈر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو,
مریم نواز؟ اچھا میرے خیال میں ان سب میں بلاول بھٹو. بلاول بھٹو ایک تو یہ قریب یہاں پڑوس میں ان کا دفتر ہے نہیں وہ اس کے علاوہ بھی وہ یہ ہے کہ مطلب جو ان کی باتیں ہیں یا جو چیزیں ہیں آئی تھنک کہ وہ اس طرف ہے. بٹ میں جانتا کسی کو بھی اتنا قریب سے نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی حد نہیں ہوں. میں تو وہی جو فیس ویلیو پہ ہے جو کہتے ہیں ہم اسی کے اوپر جاتے ہیں. سو میرے خیال میں کمپیئر ٹو دا 3 obviously بلاول بھٹو. بلاول بھٹو. ان کی کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور ایک ایسی بات بتائیں جو اتنا میں ڈیٹیل میں ان کو نہیں جانتا نہ میں نے کوئی اتنا سنا ہے ان کو, لیکن جو جتنی بھی سرسری باتیں ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے. اچھا ان لاسٹ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اسپیشلی کے پی کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو؟ کیوں بھائی باقی پاکستان والوں نے کیا گناہ کی؟ چلے باقی پاکستانیوں کے لیے بھی میسج لے لیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو صرف میسج یہ ہے کہ دنیا میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے, آپ نے اوروں کے حق کا اور اوروں کا حقوق العباد کا احترام کرنا ہے, تو تب آپ آگے جائیں گے. اکثر ہم لوگوں کا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی بس حقوق اللہ کو پکڑو اور باقیوں کو تباہ کر دو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک بہت غیرت مند ذات ہے. آپ اس کے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو وہ کبھی آپ کو حقوق اللہ کے بیس پہ جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سو اس پہ سمجھیں کہ بھئی جب تک, اور یہ ہم اور ملکوں میں کافروں کو ملکوں میں دینا چاہتے ہیں, وہاں پہ ایک دوسرے کی ویلیو ہے, احترام ہے. ڈرائیونگ کرتے وقت, پارکنگ کرتے وقت, قطار میں کھڑے ہوتے وقت تو اوروں کا بھی سوچتے ہیں, اوروں کا بھی دیکھتے ہیں. تو یہ شارٹ کٹ سے, یہ پروپیگینڈوں سے, یہ ڈراموں سے, یہ ہوائی اور یہ منافقت سے کہ یہ باتیں ایک طرف اور عمل دوسری طرف, اس سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ایکسکلوسیو ٹاک جو کہ ہمارے لیے انہوں نے آج اسپیشلی ٹائم نکالا. فرسٹ آف آل اور ان لاسٹ میں کلوزنگ ریمارکس میں یہ کہنا چاہوں گا, تھینک یو فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم اینڈ وی آر لکنگ فارورڈ کہ آپ اسی طرح میں مزید ان فیوچر اور بھی ٹائم دیں تاکہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. اور امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی فیڈ بیک ہو وہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت جو آپ چاہتے ہیں, جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. سو شیر علی ارباب صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک کے حوالے سے, ہم نے ان سے گفت و شنید کی اور ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ہی راجہ کامران اور اس کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. پارلیمنٹ ہاؤس سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.